फराज साहब बेटी की शादी करके फारिग हुए तो नौकरी करने की हिम्मत ख़त्म हो गई। ये सोचकर रिटायरमेंट ले ली कि अब बेटों के साथ गुजारा करेंगे। रिटायरमेंट का पैसा मिला तो बड़ा बेटा इन्हें अपने साथ ले गया। चंद दिनों में इसने बाप का सारा पैसा हासिल किया और फिर बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया। छोटे बेटे ने भी ना रखा, मजबूरन बेटी अपने साथ ले गई। फिर चंद दिनों बाद दामाद ने भी जलील करके घर से निकाल दिया। वो बेयारो मददगार सड़क पर बैठे थे कि जब अचानक फराज साहब थके हारे कुर्सी पर सर टिकाकर बैठ गए थे। आंखें बंद की तो थकन से सारा जिस्म चूर चूर महसूस होने लगा। फिर आंखों के सामने इनकी मरहूम बीवी का अक्स धुंधलाया तो खुद ब खुद दो आंसू आंखों से बहते हुए कंधे पर जज्ब हो गए। वो धीरे से कहने लगे, देखो शर्मिला, मैंने आज अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया। सारी जिम्मेदारियां पूरी हुईं। तुम्हारे दोनों बेटों की शादी तो मैं पहले ही कर चुका था। आज मैंने तुम्हारी लाडली को भी रुखसत कर दिया। इनकी बात सुनकर शर्मिला का धुंधला सा चेहरा मुस्कुरा उठा था। फराज साहब ने आंखें खोली तो शर्मिला इर्द गिर्द कहीं नहीं थी। इनकी बीवी, इनकी मोहब्बत सालों पहले इन्हें छोड़कर जा चुकी थी और 3 बच्चे इनके कंधों पर जिम्मेदारी की तरह थे। और आज फराज साहब ने अपनी तीसरी और आखिरी बेटी को रुखसत करके खुद को सुरखरू महसूस किया था। शर्मिला के आगे वो बहुत फख्र महसूस कर रहे थे। एक गहरी सांस भरते उन्होंने चारों तरफ घर को देखा। वो छोटे से आंगन में बैठे थे। हर तरफ लाइटें लगी हुई थीं। छोटी बेटी की शादी में उन्होंने पूरे घर को बत्तियों से रोशन कर दिया था, लेकिन ये रोशनी इनकी ज़िंदगी में रंग नहीं भर सकती थी। इनकी ज़िंदगी में रंग और रौनक इनके बच्चों से थी। दोनों बड़े बेटे शादी होकर अलग हो चुके थे। नरमीन इनकी जान थी, इस घर की रौनक थी। आज वो भी चली गई थी। कुछ देर तक वो बेटी को याद करके आंसू बहाते रहे, शर्मिला के साय से बातें करते रहे, बेटी की शादी के किस्से सुनाते रहे और फिर थक कर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। अगली सुबह वो अपने वक्त पर उठ गए थे, क्योंकि वो एक सरकारी स्कूल के मास्टर थे और रोज़ सुबह 7 बजे घर से निकल जाना इनकी सालों पुरानी आदत थी। रात शादी के बावजूद भी वो वक्त पर घर से बाहर थे, लेकिन आज स्कूल में भी इनका दिल नहीं लग रहा था। हर कोई इन्हें बेटी की शादी की मुबारकबाद दे रहा था। वो थके हारे नढाल से मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। फिर वो किसी काम से हेडमास्टर साहब के पास गए तो हेडमास्टर साहब कहने लगे, अब तो तुम्हारी सारी ज़रूरतें और ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। क्यों नौकरी करके खुद को थकाते हो? रिटायरमेंट में 2 साल तो बाकी बचे हैं। रिटायरमेंट ले लो और बच्चों के साथ आराम करो। फराज साहब के दोनों बेटे दूसरे शहर में नौकरियां करके सेटल हो चुके थे। वो इस छोटे से शहर में बस नरमीन के साथ रहते थे। इसीलिए हेडमास्टर साहब ने इन्हें राय दी वो अपने बेटों के पास बड़े शहर में चले जाएं। पहले तो नरमीन थी जो इनके काम काज कर दिया करती थी। अब वो अकेले मर्द तन्हा कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? फराज साहब भी अब तन्हाई से खौफ खा रहे थे। वाकई ही इन्हें एहसास हुआ था कि नरमीन के जाने के बाद इनका घर इन्हें काट खाने को दौड़ता है। बहुत सोचने समझने के बाद फराज साहब ने फैसला किया कि इन्हें वाकई ही अपने बेटों के पास चले जाना चाहिए। उन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत करके दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया था। बड़े शहरों की बड़ी कंपनियों में इनकी अच्छी नौकरी लगी तो फराज साहब ने शादी करके इन्हें बीवियों के साथ वहीं का कर दिया और खुद अपनी इस नौकरी के साथ नरमीन के हमरा अपने ही घर में रहने लगे। मगर अब वक्त आ गया था कि वो अपने बेटों के पास चले जाते। फराज साहब ने रिटायरमेंट ली और अपने घर का सौदा कर दिया। महीने भर में घर के अच्छे दाम लग गए। उन्होंने इसे फ़रोख्त करके अपने अकाउंट में पैसे डलवा लिए और दोनों बेटों को बुलाकर सारी बात बता दी। बड़े बेटे ने यह सुना कि घर फ़रोख्त हो गया है और रिटायरमेंट का पैसा भी मिलने वाला है तो वह कहने लगा कि अब्बा, मेरे साथ चलो, मेरा घर बड़ा है, एक्स्ट्रा कमरा है, मैं आपको आसानी से रख लूँगा। छोटा बेटा अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन बड़े ने यह कहकर फराज साहब का हाथ पकड़ लिया, मैं बड़ा हूँ और अब्बा पर ज़्यादा हक मेरा है। ये सुनकर फराज साहब धीरे से मुस्कुरा दिए कि इनके बच्चे बहुत प्यार मोहब्बत से इन्हें अपने अपने घर ले जाना चाहते थे।
فراز صاحب نے چھوٹے بیٹے سے کہہ دیا، میں چند دن بڑے بیٹے کے ساتھ گزار لوں، پھر تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور فراز صاحب نرمین سے ملنے اس کے سسرال پہنچ گئے۔ اسے سینے سے لگایا، پیار کیا اور پھر اسے یہ خبر سنائی کہ اب وہ اپنے بڑے بیٹے کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ سن کر نرمین رونے لگی کہ باپ سے ملنا مشکل ہونے والا تھا، اس کا تو میکا ہی ختم ہو گیا تھا۔ لیکن پھر فراز صاحب نے یہ کہہ کر اسے سمجھایا کہ وہ اب اکیلے نہیں رہ سکتے، اور یہی بات سچ بھی تھی۔ اکیلے گھر میں گزارا کرنا مرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ فراز صاحب بھی کچھ دنوں سے بہت مشکل سے ہی دن کاٹ رہے تھے۔ بیٹی کو دعائیں دیتے وہ بڑے بیٹے شعیب کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ گئے۔ شعیب نے اچھا خاصا بڑا گھر بنا لیا تھا، بیوی اور 2 بچے تھے۔ ایک کمرہ اس نے فراز صاحب کو بھی دے دیا۔ گھر میں ملازمہ آتی تھی، وہی فراز صاحب کے کام بھی کر دیتی تھی، اور ایسے ہی دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے۔ مگر آہستہ آہستہ فراز صاحب بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، کیونکہ اس گھر میں انہیں اپنائیت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ بہو ان سے بات نہ کرتی، پوتا پوتی ان کے قریب نہ آتے، اور بیٹے کے پاس تو فرصت ہی نہیں تھی۔ وہ سارا وقت اخبار پکڑے کسی کونے میں بیٹھے رہتے، کبھی ٹی وی چلاتے تو بہو بند کروا دیتی، باہر نکلنے کی کوشش کرتے تو شعیب منع کر دیتا کہ ابا نئی جگہ ہے، باہر مت جانا۔ وہ بالکل 4 دیواری میں قید ہو گئے تھے اور اس لیے طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ایک رات سونے لیٹے تو بیوی شرمیلا نظر آنے لگی۔ وہ دھیرے سے کہنے لگے، شرمیلا، لوگ صحیح کہتے ہیں، میاں بیوی بڑھاپے کے ساتھی ہوتے ہیں، دیکھو اب تو کوئی مجھ سے باتیں کرنے والا بھی نہیں۔ شرمیلا مسکرا کر بولی، آپ فکر کیوں کرتے ہیں، سعد اور نرمین ہے نا، اگر آپ کا یہاں دل نہیں لگتا تو آپ سعد کے پاس چلے جائیں۔ وہ ایسے ہی خیالوں اور تصورات کی دنیا میں شرمیلا سے باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ اگلے دن انہیں ریٹائرمنٹ کے پیسے لینے کے لیے جانا تھا۔ شعیب کو یہ بات معلوم تھی، اسی لیے وہ دفتر نہ گیا، بلکہ باپ کو لے کر سیدھا سرکاری دفتر پہنچ گیا۔ ریٹائرمنٹ کا پیسہ ہاتھ آیا تو شعیب نے یہ کہہ کر سارا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا لیا کہ شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، پیسہ گھر میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے، میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ اس نے باپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے کی بجائے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے تھے، لیکن اس بات پر فراز صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے پر بھروسہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگائے گا، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ ان کا بیٹا کئی سالوں سے اس بڑے شہر میں رہ رہا تھا، اسے یہاں کی ہوا لگ چکی تھی اور اس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہو گیا تھا۔ 2-4 دن بعد ہی شعیب کی بیوی نے فراز صاحب کے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ اس نے گھر میں آنے والا اخبار بھی بند کروا دیا تھا، ٹی وی وہ چلانے نہیں دیتی تھی، گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسے میں وہ پوتا پوتی کے ساتھ کھیلنے لگے تو شعیب کی بیوی زاریہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ شعیب، آپ کے ابا ہمارے بچوں کو پڑھائی نہیں کرنے دیتے، انہیں خود تو کوئی کام نہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل بھی تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ فراز صاحب جو خود ایک ماسٹر تھے کہنے لگے، میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا دیتا ہوں۔ یہ سن کر زاریہ نے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگے، آپ کی پرانے زمانے کی پڑھائی میرے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کیمبرج اسکول میں جاتے ہیں، وہ لیول پڑھتے ہیں، آپ کو یہ سب کہاں آتا ہوگا، ان کے کانسیپٹ خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بچوں کو کھینچا تھا اور کمرے میں لے گئی۔ فراز صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر انہوں نے ایک اچھے مقام پر پہنچایا تھا، اور آج ان کی بہو ان کی پڑھائی کو بے مول کر گئی تھی۔ وہ سر جھکائے آنسو بہانے لگے۔ پھر رات کے وقت شعیب اور زاریہ کے کمرے سے جھگڑے کی آوازیں آنے لگیں۔ فراز صاحب کا دل بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کی وجہ سے گھر میں مسائل چل رہے ہیں۔ انہوں نے کمرے سے نکلنا بند کر دیا۔ پھر 2-4 دن بعد زاریہ نے اپنے دوستوں کی دعوت رکھی۔ یہ دیکھ کر فراز صاحب ہکا بکا رہ گئے کہ مرد اور عورتیں دعوت میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو رہے تھے، یہاں تک ان کی اپنی بہو بھی کسی غیر مرد سے گلے ملتی اور اسے ویلکم کر رہی تھی۔ یہ بات فراز صاحب کو بہت گراں گزری۔ وہ ایک شریف اور عزت دار آدمی تھے، جہاں عورتیں غیر مردوں کے قریب بھی نہیں جاتی تھیں، اور ان کی بہو تو باقاعدہ بغل گیر ہو رہی تھی۔ ساری دعوت میں انہوں نے یہ بات محسوس کی
کہ ان کی بہو اس ایک مرد کے بہت زیادہ قریب تھی۔ اپنی خوبصورت اداؤں کے ساتھ وہ اس مرد کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی اور ان کے درمیان بے تکلفی کچھ زیادہ ہی تھی۔ زاریہ کے انداز فراز صاحب کو چونکا رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دعوت ختم ہونے کے بعد وہ شہیب سے یہ بات کہہ بیٹھے کہ بیٹا اپنی بیوی کی عزت کرو اور دنیا سے بھی کرواؤ۔ اگر وہ اس طرح غیر مردوں کے گلے لگے گی تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی، اور پھر یہ جائز بھی نہیں ہے۔ وہ لڑکا کامران جو زاریہ کا دوست ہے وہ تو زاریہ کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ فراز صاحب کی بات مکمل ہوتی زاریہ وہاں پہنچ گئی۔ سسر کے سر پر کھڑے ہو کر اس نے ان کی اتنی تذلیل کی کہ وہ آنسو بہانے لگے، اور حد تو یہ تھی کہ شہیب نے بھی کچھ نہ کہا۔ زاریہ انہیں برا بھلا کہہ کر کمرے میں گئی تو شہیب کہنے لگا، ابا ہمارے ذاتی معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتے ہیں؟ وہ سب زاریہ کے اور میرے مشترکہ دوست ہیں۔ یہ شہر ہے، یہاں اسی طرح پارٹیز ہوتی ہیں۔ زاریہ کے ساتھ یہ سب یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں اور یہاں ایسا ہی ماحول ہے۔ یہ آپ کا چھوٹا شہر نہیں ہے۔ رہی بات کامران کی تو وہ زاریہ کا بہت پرانا دوست ہے، بہت امیر کبیر آدمی ہے۔ میری نوکری بھی اسی کے توسط سے اتنی اچھی ہوئی ہے، اس لیے زاریہ ذرا اس کا خیال کر لیتی ہے۔ آپ نے تو بات کا بتنگڑ ہی بنا دیا ہے۔ یہ کہہ کر شہیب بیوی کے پاس چلا گیا تھا۔ فراز صاحب کو سمجھ نہیں آیا تھا عورت کی عزت کا چھوٹے یا بڑے شہر سے کیا تعلق؟ کیا ایک مرد کو یہ بات گوارا ہو سکتی ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد سے بغل گیر ہو؟ لیکن یہ بات وہ اپنے بیٹے سے نہ پوچھ سکے اور کمرے میں جا کر آنسو بہانے لگے۔ آج پہلی بار بہو نے ایسی ذلت دی تھی کہ وہ خود کو آئینے میں دیکھنے کے قابل نہ رہے تھے۔ کامران کے ساتھ زاریہ کی بے تکلفی ان کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی جو کچھ وہ دیکھ پا رہے ہیں وہ ان کے بیٹے کو نظر کیوں نہیں آیا تھا؟ کیا کامران کے پیسے نے شہیب کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی تھی؟ لیکن اس سے پہلے کہ وہ شہیب کو سمجھاتے کہ دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات ہوتی، اگلی ہی صبح شہیب نے انہیں بتایا وہ انہیں سعد کے گھر چھوڑنے جا رہا ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئے تھے بیٹے اور بہو کے درمیان ہونے والے جھگڑے کی وجہ وہی تھے، اور پھر اب تو انہوں نے زاریہ کے دوست پر بھی انگلی اٹھا دی تھی تو زاریہ انہیں کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ شہیب نے انہیں سامان پیک کرنے کو کہا۔ ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ فراز صاحب نے خاموشی سے وہ اٹھایا اور سعد کے گھر چل پڑے۔ سارا رستہ وہ بیٹے سے نظریں چراتے رہے تھے اور شہیب ان سے۔ شیشے کے پار کھڑکی سے باہر تیزی سے منظر بدلتے جا رہے تھے۔ ماضی فراز صاحب کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ شہیب صرف 12 سال کا تھا جب اس کی ماں اس دنیا سے گئی تھی۔ شرمیلا کے جانے کے بعد کس طرح فراز صاحب نے بچوں کو پالا تھا یہ صرف وہی جانتے تھے، اور آج وہی بچے ان کی عزت تک نہ کر سکے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سعد کے گھر سامنے پہنچ چکے تھے۔ سعد کا گھر چھوٹا سا تھا۔ دروازہ سعد نے ہی کھولا۔ اس نے باپ کو دیکھا تو ادب سے سلام کیا، اور پھر جب شہیب نے بتایا کہ وہ ابا کو چھوڑنے آیا ہے تو سعد کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ پھر وہ پوچھنے لگا کہ ابا کو ریٹائرمنٹ کا پیسہ مل گیا ہے؟ شہیب کہنے لگا، ہاں وہ تو مل گیا تھا، لیکن وہ میں نے کسی کاروبار میں لگا دیا۔ اور یہ سن کر سعد ایک دم ہکا بکا رہ گیا، اور فراز صاحب بھی، کیونکہ انہیں بھی اس معاملے کی کچھ خبر نہیں تھی۔ سعد بھائی سے لڑنے لگا، اس پیسے پر میرا بھی حق تھا، آپ نے کیسے کاروبار میں لگا دیا؟ شہیب کہنے لگا کہ ابا میرے پاس تھے اور میں ان کا خیال رکھ رہا تھا، اس لیے اس پیسے پر میرا حق زیادہ تھا۔ دونوں بھائیوں میں جھگڑا بڑھنے لگا تو فراز صاحب نے سر پکڑ لیا۔ یہ سب تو فراز صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے جیتے جی ان کی اولاد ان کے پیسے پر جھگڑا کرے گی۔ سعد اب باپ سے بھی جھگڑنے لگا کہ آپ نے میرے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ فراز صاحب کہنے لگے کہ ریٹائرمنٹ کا پیسہ اگر شہیب کے پاس ہے تو تم گھر کا پیسہ رکھ لو، لیکن آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ بچوں کو لڑتا دیکھ کر وہ دماغی طور پر اتنے ڈسٹرب ہو گئے تھے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کیا کہہ دیا، اور پھر انہوں نے گھر کا سارا پیسہ اسی وقت سعد کے حوالے کر دیا جو گھر فروخت کر کے حاصل ہوا۔ اس کے بعد 2-4 دن تو سعد نے انہیں اپنے گھر میں رکھا، لیکن اس کے بعد اس کی بیوی نے بھی اپنے رنگ ڈھنگ دکھائے اور صاف جتا دیا
کہ وہ اب فراز صاحب کو مزید نہیں رکھ سکتی۔ فراز صاحب نہ بڑے بیٹے کے رہے نہ چھوٹے بیٹے کے، دونوں نے ہی انہیں گھر سے باہر نکال کھڑا کیا۔ وہ رونے لگے۔ اب تو ہاتھ میں پیسہ بھی نہیں تھا۔ انہیں کیا معلوم تھا بیٹوں کا خون اس شہر میں آ کر سفید ہو چکا ہے۔ بیٹوں کی محبت میں انہوں نے ایک کے بعد ایک غلطی کر دی۔ پہلے اپنے گھر فروخت کیا، پھر ریٹائرمنٹ کے پیسے بڑے بیٹے کو دے دیے اور فروخت کیے ہوئے گھر کے پیسے چھوٹے بیٹے کو۔ ان کے دماغ میں یہ بات ہی نہ آئی کہ نرمین بھی تو موجود ہے۔ وہ تو بس رشتوں کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر نڈھال ہو گئے تھے۔ ان کی جیب میں کچھ پیسے پڑے تھے۔ وہ دوبارہ سے بس میں بیٹھے اور اپنے چھوٹے شہر پہنچ گئے۔ رہنے کو گھر نہیں تھا، رات ہونے والی تھی۔ وہ قبرستان چلے گئے۔ شرمیلا کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگے۔ شرمیلا سے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی یہ تربیت تو نہ کی تھی۔ عمر کی اس دہلیز پر آ کر وہ قبرستان کی مٹی پر رات گزارنے پر مجبور ہو جاتے۔ ساری رات وہ بیوی کی قبر سے لگ کر بیٹھے رہتے۔ صبح جب وہ قبرستان سے باہر نکلے تو سمجھ نہ آیا کہ کہاں جائیں۔ بھوک لگ رہی تھی، طبیعت بھی خراب تھی۔ رات بھر ٹھنڈ کی وجہ سے کھانسی بھی شروع ہو چکی تھی۔ وہ یوں ہی گھومتے پھرتے ایک سڑک پر جا بیٹھے۔ کافی دیر تک وہ حسرت بھری نگاہوں سے سڑک پر آتے جاتے خوش باش لوگوں کو دیکھتے رہے۔ کبھی وہ بھی ایک باروب اور باعزت شخصیت تھی، لیکن آج اپنی ہی اولاد کی وجہ سے سڑکوں کی دھول چھان رہے تھے۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کچھ دیر گزری اور پھر ایک گاڑی ان کے آگے آ کر رکی۔ ایک نوجوان گاڑی میں سے اتر کر ان کے پاس آیا، کہنے لگا، ماسٹر صاحب آپ یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ ماسٹر فراز نے نظر اٹھا کر اس لڑکے کو دیکھا۔ بڑی مشکل سے وہ اسے پہچان پائے۔ وہ احسان تھا، ان کی کلاس کا سب سے نالائق بچہ، جسے وہ اکثر ہی سزا دیا کرتے تھے، کلاس سے باہر نکال دیا کرتے تھے۔ احسان کو دیکھتے ہی وہ دھیرے سے مسکرائے، اس کی خیر خیریت پوچھنے لگے۔ احسان نے اپنی خیریت بتا کر ان سے پوچھا، وہ سڑک پر کیا کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے کی بجائے ماسٹر فراز کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ کتنی ہی دیر تک وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ پھر احسان ان کی حالت جان گیا۔ اس نے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ساتھ ایک قریبی ہوٹل لے گیا۔ ناشتہ آرڈر کر دیا۔ ماسٹر فراز شرمندہ ہو کر منع کرنے لگے، لیکن احسان نہ مانا۔ دونوں نے ناشتہ کیا تو وہ کہنے لگا، ماسٹر صاحب آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ مجھے معلوم ہے آپ اپنا گھر فروخت کر چکے ہیں۔ باقی کی بات احسان نے ان سے نہ پوچھی تھی نہ کہی تھی، کیونکہ وہ ان کی حالت دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ لیکن ماسٹر فراز نے انکار کر دیا، کہنے لگے، تم ایک کام کر دو، مجھے نرمین کے گھر چھوڑ دو، میں بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ احسان نے انہیں نرمین کے گھر پہنچا دیا اور ساتھ ہی اپنا پتہ بھی دے دیا۔ کہنے لگا کہ اگر آپ کو میری ضرورت پڑی تو مجھے یاد کر لیجئے گا۔ فراز صاحب نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ نرمین کے گھر کا دروازہ بجایا۔ نرمین باپ کو دیکھ کر بڑی خوشی سے اندر لے گئی۔ نرمین کو انہوں نے روتے ہوئے ساری بات بتائی تو وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، آپ در در کی ٹھوکریں کیوں کھائیں گے؟ میرا گھر ہے نا، میرے پاس رہیں۔ نرمین نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ شام کو نرمین کا شوہر آیا تو سسر کو دیکھ کر پہلے حیران ہوا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ سسر کا سارا پیسہ اس کے دونوں بڑے سالے کھا چکے ہیں اور وہ خالی ہاتھ بیٹی کے در پر آئے ہیں تو اس کا مزاج بگڑ گیا۔ وہ نرمین سے کہنے لگا، تمہارے ابا خالی ہاتھ ہو کر ہمارے پاس آئے ہیں، پہلے ہی گھر بیچ کر یہاں آ جاتے تو ہم ان کے پیسوں سے اوپر والا پورشن بنوا کر انہیں رکھ لیتے، ساتھ ہی کچھ حصہ کرائے پر چڑھا دیتے تو اسے گزر بسر بھی ہو جاتا۔ نرمین کے شوہر وقاص نے بھی اپنی اصلیت دکھا دی تھی۔ جب سکے بیٹے ہی کسی کام نہ آئے تھے تو وہ تو پھر بھی دماد تھا۔ نرمین نے غصے سے شوہر کو خاموش کروا دیا، لیکن وہ زیادہ دن خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اٹھتے بیٹھتے وہ فراز صاحب کو یہ جتانا نہ بھولتا کہ وہ ان کے گھر میں بس کچھ دنوں کے مہمان ہیں۔ بار بار وہ نرمین کو بھی اس بات پر تانے دیتا کہ اس کے باپ نے جائیداد میں اسے کوئی حصہ نہ دیا، بلکہ سب کچھ دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ دھیرے دھیرے وہ نرمین کے ساتھ اپنا رویہ خراب کرتا جا رہا تھا اور یہ دیکھ کر فراز صاحب کا دل ٹوٹنے لگا تھا کہ ان کی وجہ سے بیٹی کی زندگی خراب ہو رہی تھی، اس کے گھر کا سکون ختم ہو رہا تھا۔ اسی لیے ایک شام وہ خاموشی سے اپنا تھیلا لیے گھر سے نکل گئے۔
وہ مزید بیٹی کی زندگی کو جہنم نہیں بنانا چاہتے تھے۔ وہ ایک بار پھر سڑک پر بیٹھ گئے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ احسان اسی رستے سے گزر رہا تھا۔ دراصل وہ اسی محلے میں رہتا تھا جہاں فراز صاحب رہتے تھے۔ اس نے فراز صاحب کو دیکھا تو پھر ان کے پاس چلا آیا۔ ناراضگی سے کہنے لگا، فراز صاحب میں کوئی غیر ہوں جو آپ میرے دروازے پر نہیں آتے۔ فراز صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ احسان نے انہیں گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ اس کے گھر اس کی بیوی اور ایک بیمار بچی تھی۔ اس نے بتایا وہ ایک اچھی نوکری کرتا ہے، لیکن بیٹی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ مستقل بیمار رہتی ہے۔ جب سے دادا کا انتقال ہوا ہے تب سے بچی نے بستر ہی نہیں چھوڑا۔ یہ سن کر فراز صاحب کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے احسان کی بچی کو گود میں اٹھا کر پیار کیا تو وہ دادا کہہ کر ان سے لپٹ گئی۔ اس بچی کے پیار نے فراز صاحب کے دکھ کو باہر کھینچ نکالا اور وہ اس طرح بلک بلک کر روئے کہ احسان اور اس کی بیوی حیران رہ گئے۔ پھر دھیرے دھیرے احسان کی بچی کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ وہ فراز صاحب کو دادا کہتی اور اپنا دادا ہی سمجھتی۔ وہ 3 سال کی معصوم سی بچی تھی جو دادا کی جدائی میں بیمار تھی۔ جب اسے فراز صاحب کی شکل میں وہ دادا نظر آئے تو وہ ٹھیک ہونے لگے۔ احسان نے انہیں اپنے ہی گھر میں اوپر والے پورشن میں رکھ لیا۔ احسان کی بیوی ان کا خوب خیال رکھتی۔ دھیرے دھیرے ماسٹر فراز ان کے گھر کا ایک اہم حصہ بن گئے۔ احسان کو ماسٹر فراز سے بڑی محبت تھی۔ وہ ماں باپ کی محبت اور شفقت سے محروم تھا، اس لیے اس نے ماسٹر فراز کو اپنے باپ کا درجہ دے دیا۔ فراز صاحب بھی احسان کے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ کچھ عرصہ گزر گیا۔ ان کے کسی بچے نے پلٹ کر ان کی خبر نہ لی اور پھر ایک دن شہیب انہیں ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچ گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، حالت بہت خراب تھی۔ یہ دیکھ کر ماسٹر فراز حیران رہ گئے اور پھر شہیب نے بتایا کہ اس کی بیوی کامران کے ساتھ فرار ہو گئی ہے، بچے بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے، گھر بھی اسی کے نام پر تھا، وہ بھی اس کے ہاتھ سے چلا گیا، وہ سڑک پر آ گیا۔ دفتر میں بھی اس کی بہت بدنامی ہوئی ہے اور اب اس شہر میں رہنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ وہ روتے ہوئے باپ سے اپنی غلطیاں اور کوتاہیوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ فراز صاحب اس کی بات سن کر خاموش رہ گئے تھے۔ انہیں تو ایک نظر میں ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ان کی بہو زاریہ کے رنگ ڈھنگ کیسے تھے۔ جس طرح وہ اس مرد سے چپک رہی تھی، اس کا صاف مطلب یہی تھا وہ اپنے شوہر سے وفادار نہیں تھی۔ شہیب کی حالت دیکھ کر فراز صاحب نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اب وہ شہیب کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتے تھے۔ شہیب نے بہت کوشش کی لیکن وہ نہ مانے۔ پھر 2-4 سال گزرے تو پتہ چلا کہ سعد کے گھر بیٹا ہوا تھا جو پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی انتقال کر گیا۔ اب اس کی بیوی ماں نہیں بن سکتی اور وہ ہمیشہ کے لیے اولاد کی خوشی سے محروم رہ گیا تھا۔ یہ سن کر بھی فراز صاحب کو بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ سعد کے گھر بھی نہیں جانا چاہتے تھے۔ انہیں اپنے دونوں ہی بیٹوں سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ البتہ نرمین اپنے گھر میں ٹھیک تھی اور وہ اس کی خوشی کی دعا مانگتے رہتے تھے، کیونکہ جو کچھ وقاص نے کیا اس میں نرمین کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ تو اپنے باپ کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی۔ نرمین کبھی کبھی احسان کے گھر آ کر ان سے مل کر بھی جایا کرتی تھی۔ وقت کا کام گزرنا تھا، وقت گزر رہا تھا۔ فراز صاحب کو کچھ نئے رشتے مل گئے تھے جن کے ہوتے ہوئے انہیں پرانے رشتوں کی نہ ضرورت تھی اور نہ ہی اب پرانے رشتوں کی کوئی جگہ باقی رہی تھی۔ شہیب بیوی کے بغیر تنہا مشکل سے زندگی گزار رہا تھا۔ اولاد کے بغیر سعد کی زندگی ناممکن سی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ جب اولاد ماں باپ کو دکھ پہنچاتی ہے نا تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، پھر اس دنیا میں بھی سزا بھگتنی پڑتی ہے اور روز محشر تو جو سوال ہوگا اس کا جواب تو دینا ہی ہوگا۔ خدارا اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائیں بلکہ عزت کریں، اور ان کے بڑھاپے کا سہارا اپنے ماں باپ کی دعائیں انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہیں۔ تو ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔